वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में आज होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्किद होना था। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ताहाल आइनी तरमीम से मुतालिक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार है। विफाकी काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। काबीना का इजलास 27वीं आनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए बुलाया गया था, जिसमें आनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी जारी थी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत इत्तेहादियों का 27वीं आनी तरमीम के मुसव्वदे पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका है, जबकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ताहम पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेड लॉक बरकरार है। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरमीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय के बाद विफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। 27वीं आनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन जारी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अरकान की तादाद 326 है। आनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमत इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं, MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 90 है। अपोजिशन बेंचों पर 75 आज़ाद अरकान हैं। JUIFA के 10 अरकान हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आनी तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए हैं। 27वीं आनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नून लीग का एक वक्त पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आनी तरमीम की हिमायत की बात की। 27वीं तरमीम में आईनी अदालत, NFC, एजुकेशन, पॉल्यूशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेशन, जजेस ट्रांसफ़र, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तजवीज़ थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ उसी तरमीम की हिमायत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सूबाई शेयर से मुतालिक शेख को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू के लिए MQM का वफ़द मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पहुँच गया है, जहाँ MQM वफ़द की मौलाना फजल रहमान से आम बैठक लगी। MQM के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद वहरा और दीगर शामिल थे। मुलाकात के बाद MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने JUI के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM का वफ़द खालिद मकबूल की सरबराही में मौलाना फजल रहमान के पास आया और आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये मुसव्वदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था, मगर मंजूर नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इख्तियारात और वसाइल अवाम के दरवाजे तक लेकर जाने का वाहिद हल MQM की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकनी असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने जमा कराई। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है और इसे इदारा जाते इस्तेहकाम और शफाफियत की ज़ामिन करार देता है। ये ऐवान इस अमल पर जोर देता है कि लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि कोई भी निज़ाम बल्दियात पर शब खून न मार सके। मतन में कहा गया कि ऐवान ने आईनी अदालत के क़याम के फैसले को भी खुशाइन करार देते हुए कहा कि
تمیم سے عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ ایوان تسلیم کرتا ہے کہ تمیم سے صوبائی خود مختاری اور وفاقی توازن مضبوط ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن کو مزید خود مختار اور مؤثر ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ قرارداد میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ یہ ترمیم کوئی انقلاب نہیں بلکہ ادارہ جاتی ارتقاء ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو آئینی اصلاحات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم پر لین دین کر کے مکا کے چکر میں ہے۔ ہائی کورٹ میں مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے حوالے سے درخواست دائر کرنے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی سیاست کا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس پیکج کو مکمل طور پر مسترد کرنا چاہیے۔ بلاول کے نانا اور والدہ کی جمہوریت کے لیے بہت خدمات ہیں۔ 73 کا آئین بھٹو صاحب کا بڑا تحفہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کچھ لین دین سے کام چل جائے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے وہ 2-3 پر ساتھ دے دیں گے اور 2-3 مسترد کر دیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی اس موقع پر کھڑی ہو گئی تو ان کی پریکٹیکل سیاست میں واپسی کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں انتظامیہ کی مداخلت عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا عدلیہ پر سوال کا نشان ہے۔ جب تک ججز خود نہیں کھڑے ہوں گے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ ملک میں عملاً انصاف ناپید ہو چکا ہے، لیکن جب ججز کھڑے ہوں گے تو عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسد قیصر نے کے پی ہاؤس پر پولیس کے چھاپے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ آئینی تحفظ والی جگہوں پر کارروائیاں فیڈریشن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے حامد رضا کی جمہوریت اور قانون کے لیے خدمات کو سراہا اور ان پر بننے والے مقدمات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے ان کے کیسز جلد سنے جائیں گے تاکہ انہیں انصاف ملے۔ اپڈیٹ کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوم فتح کے خصوصی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ تقریبات میں شرکت کے لیے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان بھی باکو پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور ترک صدر ایردوان تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے کے دوران صدر الہام الیوف سمیت آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے بھی اہم ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے غیر مصدقہ بیانات پر دھیان نہ دیا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغان سرزمین کسی صورت دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ طاہر حسین نے بتایا کہ صدر مملکت نے دوحہ کانفرنس میں کلیدی خطاب کیا جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا۔ ترجمان کے مطابق صدر مملکت نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی حمایت کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی پاکستان کے لیے بقا کا معاملہ ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں پیش گودی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھارتی گودی میڈیا کی من گھڑت رپورٹس اور جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ فرسٹ پوسٹ اور نیوز 18 نے غزہ میں تعیناتی کے لیے اسرائیل سے $10,000 لینے کے جھوٹے دعوے کیے جنہیں بے بنیاد ثابت کیا گیا۔ نیوز 18 نے پاکستان، موساد اور CIA کے درمیان ملاقاتوں کے مزے کا خیز دعوے بھی کیے، لیکن وزارت اطلاعات کے مطابق کسی ملاقات یا مالی مذاکرات کا کوئی سرکاری ثبوت موجود نہیں۔ وزارت اطلاعات نے واضح کیا کہ فوجی تعیناتی یا خفیہ ملاقاتوں کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا معمول بن چکا ہے جو حقائق مسخ کر کے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی پارلیمنٹ کے سفیر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے عالمی امن، علاقائی تعاون اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے یکساں عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا اور کہا کہ خود مختار ممالک کے خلاف بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور ایران امن و خوشحالی کے امبردار ہیں اور دونوں ممالک معاشی تعاون اور تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ایرانی اسپیکر ڈاکٹر باقر نے کہا کہ ایران میں پاکستان کی حمایت کو عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے اور دونوں ممالک دنیا کے امن اور مسلم امہ کے اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترکیہ کے وزیر داخلہ علی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں پاک ترکی تعلقات، انسداد دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ، منشیات، سائبر کرائم، بارڈر سیکیورٹی اور پولیس تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔
دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق ہوا جو سال میں 4 بار اجلاس کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی سیکیورٹی ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن جیسے عالمی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے ترکیہ کو انٹرپول انتخابات میں پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مؤثر اقدامات کو سراہا اور کہا کہ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کر لیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو فیصل آباد سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ بھائی صاحبزادہ حسن رضا کے مطابق حامد رضا کو پشاور سے فیصل آباد جاتے ہوئے پولیس نے حراست میں لیا۔ گرفتاری رات 2 بجے اسلام آباد میں عمل میں آئی۔ ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ حامد رضا کو D12 موڑ کے قریب گاڑیاں روک کر گرفتار کیا گیا۔ حامد رضا فیصل آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت میں گرفتاری دینے جا رہے تھے۔ شیخ وقاص اکرم نے بتایا کہ حامد رضا نے 2 روز قبل ہی گرفتاری دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہ اسلام آباد پولیس کو کسی کیس میں مطلوب نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کو 9 مئی کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا پولیس نے امریکی طرز کے دور سے نشانہ بنانے والے جدید ہتھیار حاصل کر لیے ہیں۔ IG پولیس ذوالفقار حمید نے سینٹرل پولیس آفس پشاور میں منعقدہ تقریب کے دوران جدید تھرمل سائٹس، دوربینیں، ہیوی مشین گنز اور اینٹی ڈرون گنز پولیس کے حوالے کی۔ ترجمان کے مطابق پولیس کو 147 جدید اسکواڈ دوربینیں، 363 تھرمل سائٹس، 10 ہیوی مشین گنز اور 4 اینٹی ڈرون گنز فراہم کی گئی ہیں۔ اینٹی ڈرون گنز وزیرستان، بنو اور باجوڑ پولیس کے حوالے کی گئیں۔ IG KP ذوالفقار حمید نے کہا کہ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ جدید آلات سے پولیس کی رات کے وقت نگرانی مزید مؤثر ہوگی۔ تھرمل سائٹس کے ذریعے 4 کلومیٹر دور گاڑیوں کی شناخت ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے مابین ہونے والی سہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پولیس کی معاونت کے لیے پاکستان آرمی رینجرز کے دستے طلب کر لیے گئے ہیں۔ لاہور میں آرمی اور رینجرز کی ایک کمپنی جبکہ راولپنڈی میں 3 کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز بھی سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ فوج اور رینجرز کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 اور پاکستان رینجرز آرڈیننس 1959 کے تحت کی جائے گی۔ سہ ملکی سیریز کے میچز 11 نومبر سے 27 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہیں، جبکہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے دستوں کی خدمات 8 نومبر سے 23 نومبر تک طلب کی گئی ہیں۔ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آٹسٹک بچوں کے لیے تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کے قیام کی منظوری دے دی۔ یہ ادارہ پاکستان میں آٹسٹک بچوں کے لیے پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری مرکز ہوگا، جہاں عالمی معیار کی تعلیم، تھراپی اور بحالی کی خدمات بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق اسکول میں بچوں کو فری یونیفارم، کتابیں، کھانا اور پک اینڈ ڈراپ سہولت بھی حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کی جائیں گی۔ اسکول میں اوپن جم، سینڈ تھراپی، سینسری گارڈن اور واکنگ ٹریک جیسی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ پہلا اجلاس معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں داخلوں اور اسٹاف بھرتی کا عمل فوری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ، ایجوکیشن، فائنانس اور ہائر ایجوکیشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مریم نواز شریف کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر سارہ گل کی PMDC رجسٹریشن اور لائسنس کے عدم اجرا کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جناح میڈیکل کالج کی جانب سے وکیل پیش ہوئے اور عدالت نے 30 نومبر تک وکالت نامہ اور کمنٹ جمع کروانے کی مہلت دی۔ PMDC کے فوکل پرسن نے جواب داخل کر دیا ہے۔ درخواست گزار سارہ گل PMDC میں انرول تھیں، تاہم وکیل جبران ناصر کے مطابق مسئلہ طالب علم کے طور پر انرولمنٹ کا نہیں بلکہ گریجویشن کی ڈگری کی رجسٹریشن نہ ہونے کا ہے۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار کو جناح میڈیکل کالج، سہیل میڈیکل یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے درمیان گھمایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار نے 2021 میں جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے MBBS مکمل کیا تھا، جو اب سہیل یونیورسٹی بن چکی ہے۔ سہیل یونیورسٹی کا موقف ہے کہ پہلے یہ جامعہ کراچی سے الگ تھی، اب علیحدہ یونیورسٹی بن چکی ہے، اس لیے PMDC کے پورٹل تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ PMDC کے خلاف پورٹل بند کرنے کی متعدد درخواستیں آ رہی ہیں اور بعض اوقات مسائل حل کرنے کے بجائے پورٹل بند کر دیا جاتا ہے۔ PMDC کے مطابق طلبہ کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے اداروں کے درمیان ذمہ داری کے تنازع کے باعث درخواست گزار کو لائسنس جاری نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ قازقستان کے باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جس میں قازقستان کے صدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ قازقستان باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے
کہا کہ قازقستان ان کی دوسری مدت صدارت میں معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قازقستان کو ایک شاندار ملک اور باصلاحیت قیادت رکھنے والی قوم قرار دیا اور کہا کہ معاہدہ ابراہیمی میں قازقستان کی شمولیت دنیا میں امن، تعاون اور خوشحالی کے فروغ کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ دیگر ممالک بھی جلد معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا نے اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں تاریخ رقم کر دی۔ فاطمہ زہرا نے 60 کلو گرام باکسنگ کیٹیگری میں سیمی فائنل میں جگہ بنا کر ایونٹ میں پاکستان کے لیے پہلا میڈل یقینی بنا لیا۔ فاطمہ نے کوارٹر فائنل میں الجیرین حریف کے خلاف 5-0 سے کامیابی حاصل کر کے ملک کا پرچم بلند کیا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر خالد محمود اور سیکریٹری ناصر اعجاز ٹنگ نے فاطمہ زہرا کی شاندار پرفارمنس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سیمی فائنل میں بھی فاطمہ فتح حاصل کریں گی۔ اسلامک گیمز میں پاکستان کا 72 رکنی دستہ 9 کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ باکسنگ قوانین کے مطابق سیمی فائنلز میں رسائی پانے والے باکسرز برونز میڈل کے حقدار بنتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔